खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 30A के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है सहाफ़त और रिपोर्ट। इस सबक के अंदर हम सहाफ़त के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। सहाफ़त किस तरह से की जाती है, सहाफ़त किसे कहते हैं और फिर रिपोर्ट किस तरह से तैयार की जाती है, इन हवालात से हम मुताला करेंगे और वाक़फ़ियत हासिल करेंगे जर्नलिज़्म से, पत्रकारिता से, सहाफ़त से। सहाफ़त मैंने आपको बताया पत्रकारिता को कहा जाता है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर हम जर्नलिज्म को सहाफ़त कहते हैं। और इस फ़न के अंदर हम अखबार नवीसी सीखते हैं, अखबार निगारी सीखते हैं। अखबारों में रिपोर्टें बनाना, एडिटोरियल वगैरह लिखना और भी कई मुकालमात वगैरह जो अखबारों में आते हैं वो हम सहाफ़त के ज़रिए ही सीखते हैं, सहाफ़त के ज़रिए ही हम करते हैं। आप तक जितनी भी खबरें पहुँचती हैं, नई खबरें पहुँचती हैं, सुर्खियाँ आती हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं, ये सब सहाफ़त के ज़रिए आते हैं, अखबारों के ज़रिए आप तक पहुँचते हैं। और बहुत सारे सहाफ़ी इन कामों के अंदर लगे रहते हैं। तो अगर ज़रिया माश के हिसाब से अगर हम सीखना चाहें, जानना चाहें, तो ये बहुत काम का है और बहुत अच्छी आमदनी देने वाला ये ज़रिया हमारा बन सकता है। अगर हम मुआशी ज़रिए इसको बनाना चाहें, समझना चाहें, तो यहाँ पर हम सहाफ़त सीखेंगे और रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। सहाफ़त का तारुफ। तो सहाफ़त के तारुफ से पहले एक मशहूर वाक़या बयान किया है यहाँ पर। सहाफ़ी हैं दीवान सिंह मफ्तू। दीवान सिंह मफ्तू जो बहुत मशहूर सहाफ़ी हुए हैं, उनकी सहाफ़त में आने की, सहाफ़ी बनने की कहानी यहाँ पर बयान की गई है। तो किस तरह से वो सहाफ़ी बने, यहाँ पर उनका सब्र दिखाया गया है, यहाँ पर उनकी लगन दिखाई गई है, यहाँ पर शौक़ और ज़ौक़ उनका दिखाया गया है, किस तरह से सहाफ़ी बना जाता है। सहाफ़त की पहली शर्त ही यही है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, और सब्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो तरक्की हासिल करते जाएंगे। एक मशहूर उर्दू सहाफ़ी दीवान सिंह मफ्तू ने अपनी खुदनोश्त सवानेह नाकाबिल फरामोश में अपनी सहाफ़ी बनने की वारदात लिखी है। ये आपकी खुद की लिखी हुई सवानेह हैं। खुदनोश्त कहते हैं जहाँ पर खुद के हाल खुद बयान कर रहा है, तो वो खुदनोश्त सवानेह कहलाती है। ज़िंदगी के हाल अपने बयान किए हैं और उन्वान आपकी खुदनोश्त का नाकाबिल फरामोश है। इसके अंदर आपने अपने सहाफ़ी बनने का तरीक़ा लिखा है, सहाफ़ी बनने की वारदात लिखी है कि किस तरह से वो सहाफ़त के पेशे में आए और किस तरह से उनको सहाफ़ी बनने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुज़िश्ता सदी की तीसरी दहाई में चौथी क्लास पास की थी और लाहौर में एक डॉक्टर की दुकान पर कंपाउंडर की नौकरी कर ली। सस्ता ज़माना था, 5 रुपये महीना आपकी तनख्वाह थी, 2 रुपये महीने में नाश्ता और खाना चलता था, 1 रुपये महीने के लिए अखबार के लिए जाते थे और 2 रुपये महीना आप बचाते थे। जब कुछ पैसा जमा हो गया तो वो लखनऊ गए। उस ज़माने के मशहूर एडिटर जालिब दहलवी के दफ्तर पहुंचे, जो रिहायशी मकान से मिला हुआ था। एडिटर साहब ने कहा, तो आप सहाफ़त सीखेंगे और काम में मसरूफ़ हो गए। ये वो वाक़या बयान कर रहे हैं जब ये पहली बार सहाफ़त के लिए गए थे, सहाफ़ी बनने के लिए गए थे। उससे पहले की ज़िंदगी इनकी मेडिकल स्टोर पर काम करते थे, वहाँ इनको अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती थी और उसमें इनका ठीक ठाक गुजर बसर भी हो रहा था और कुछ ही रुपया भी बचा लेते थे। अब ये सहाफ़ी बनने के लिए मशहूर एडिटर हैं ये जालिब दहलवी, जो लखनऊ के अंदर थे, इनके यहाँ पर गए। इनका ऑफिस इनके घर से लगा हुआ था, तो कुछ वक्त ये ऑफिस में रहते थे जालिब साहब, और जब आराम करने का वक्त होता था, ये खाने का वक्त होता था, तो ऑफिस से निकलकर उसी से लगे हुए अपने घर के अंदर चले जाते थे और वहां पर ये आराम फरमाते थे। ये खाना वगैरह के वक्त के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते थे। दोपहर का वक्त हो गया। एडिटर साहब ने देखा कि वो लड़का खड़ा हुआ है, घर में गए और उसके लिए खाना भेज दिया। दोपहर के आराम के बाद आए तो वो लड़का मेज के सामने खड़ा था। फिर काम में लग गए और शाम हुई, घर में से खाना आ गया और दफ्तर में सोने की इजाजत मिल गई। इस तरह से इनकी सहाफ़त की शुरुआत हुई। अब आप देख लीजिए कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई मुस्तकिल यहाँ पर नौकरी नहीं है, पक्का ये नहीं है कि यहाँ पर इनको नौकरी मिलने वाली है, लेकिन इनका शौक़ दिखाया जा रहा है, जज्बा दिखाया जा रहा है कि कितने ज़ौक़ व शौक़ से ये यहाँ पर सहाफ़ी बनने के लिए आए हुए हैं। इसी तरह उनका काम चलता रहा, रोज़ वहाँ खड़े रहते उनके सामने, और जब खाने का वक्त होता तो अंदर से इनके खाना आ जाता, शाम का खाना शाम के वक्त आ जाता और उसके बाद फिर वहीं सो जाते। इसी तरह 3 दिन तक वो लड़का उस्ताद की मेज़ के सामने खड़ा रहा। चौथे दिन उस्ताद ने इंग्लिश की एक छोटी सी खबर दी कि इसका तर्जुमा कर लाओ। लड़का बहुत खुश हुआ कि आज तो हमें काम मिल गया। जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे, जो ख्वाहिश मन में थी, वो ख्वाहिश की आज तकमील होती हुई नजर आ रही है। इस खबर का तर्जुमा किया, उस्ताद को दिया। उन्होंने बगैर पढ़े उसकी पुड़िया बनाई और रद्दी की टोकरी में
ڈال دی, کوئی توجہ ان کے بنائے ہوئے ترجمے پہ, لکھے ہوئے ترجمے کے اوپر نہیں دی. دوسری خبر دی, اس کے ترجمے کا بھی وہی حشر ہوا, وہی اس کی پڑیا بنائی اور ردی کے پیپر میں انہوں نے ڈال دی. کوئی ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا, تب ایک خبر کے ترجمے کے بینستور میں لال روشنائی سے تصحیح کی اور وہ خبر چھپی. اسی طرح ان کا معمول چلتا رہا, کئی دن تک وہ ترجمہ دیتے اور ترجمہ کر کے لاتے, تو وہ ان کو پھاڑ کر اور واپس کہیں ڈال دیتے تھے کچرے کے ڈبے میں, کوئی توجہ ان کے ترجمے کے اوپر نہیں دی جا رہی تھی. ایک بار انہوں نے لال روشنائی سے, لال سیاہی سے اپنا ترجمہ کیا اور بڑی خوبصورتی سے اس کو ان کے سامنے پیش کیا. تو اب چونکہ پیش کرنے کا طریقہ بدل چکا تھا, یہاں سکھایا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے پیش کرنا چاہیے ترجمے کو یا کسی بھی چیز کو صحافت سے متعلق کہ دھیان اس کی طرف جائے, نظر اس کی طرف جائے, توجہ مبذول ہو جائے, اس طرف لگ جائے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. یہی چیز سکھانا چاہ رہے تھے, جس کو ہم سرخی کہتے ہیں, ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں. ہیڈ لائن اور سرخیاں اتنی دلچسپ بنائی جاتی ہیں, اتنی دلکش بنائی جاتی ہیں کہ دیکھنے والا فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر جاننا چاہتا ہے کہ ایسی کیا خبر ہے, ایسی کیا چیز اس کے ساتھ موجود ہے. لڑکا بہت خوش ہوا. اب ترجمے کے لیے خبریں ملتی, ترجمے کی تصحیح میں سرخ روشنائی زیادہ نظر آتی ہے. اب جو ترجمہ ملتا تو وہ سرخ روشنائی سے اس کو سجا کر رنگا رنگ کر کے لاتا, کئی طرح کے رنگوں کا استعمال کرتے, تو وہ خوب خوش ہوتے اور پھر ان کو اسی انداز میں وہ چھاپ دیتے. یعنی یہاں پر زبان کے ساتھ ہی اس کو سجاوٹ اور آرائش کے اوپر بھی آپ کو اپنا ذہن لگانا ہے, دھیان لگانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے زبان خالص لکھ دی, صاف صفائی سے لکھ دی اور اس کو دھیان نہیں گیا وہاں پر قاری کا, تو آپ کی صفائی اور زبان کی جو سلاسل ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کی کشش بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر توجہ اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھتا رہ جائے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ عبارت بنائی گئی ہے. 1 مہینے کے قریب یہی ہوتا رہا, لیکن اب سرخی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور کوئی 3 ماہ بعد بغیر تصحیح کے اس لڑکے کی ترجمے کی ہوئی خبر چھپی. اس نوم صحافی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. کئی برس استاد کے ساتھ کام کیا, کھانا گھر سے آ جاتا تھا, استاد کپڑے بنا دیتے, بعد میں معمولی سی تنخواہ آپ کی مقرر کر دی گئی. یعنی شروع میں تو بغیر تنخواہ کے وہاں پر کام کر رہے تھے. اس نوجوان صحافی نے صحافت سیکھی لگن سے. صحافت کا پہلا اصول ہے لگن, شوق اور مستقل مزاجی. یہ آپ سمجھنا اچھی طرح کہ اگر صحافت کا پیشہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنا معاشی ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کا شوق ہونا چاہیے آپ کے اندر. کئی طرح کی پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں گی, کئی طرح کی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن آپ کو ان سے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے, تیاری کرتے رہنی ہے, محنت کرتی رہنی ہے. آپ کی محنت ضائع کر دی جائے گی, محنتیں خراب کر دی جائیں گی آپ کی. آپ چیزیں بنا کر لے کر جاؤ گے اور اس کو خراب کر کے پھینک دیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہیں آتا, آپ بھاگ گئے, چھوڑ دیا آپ نے. یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں مستقل مزاجی چاہیے, سکونت کرنی چاہیے, وہاں پر رکنا چاہیے آپ کو. شوق اور مستقل مزاجی اور لگن, یہ صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. صحیفہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں ہے کتاب یا ورق کے. صحافت اسی سے بنا ہے. صحیفہ, صفحہ جو ہوتا ہے ہمارا, اردو کا لفظ ہے صحیفہ, اور عربی سے آیا یہ, اور اس کے معنی اردو کے اندر کتاب یا ورق کے ہوتے ہیں. اور اس صحیفہ سے ہی یہ ہمارا اردو کا صحافت بنا ہے, جس کو ہم اخبار سے متعلق چیزوں کے اندر شامل کر لیتے ہیں. لیکن کتاب کے بدلے اس کے معنی ہو گئے اخبار نکالنے کا فن. اخبار, خبر کی جمع یعنی خبروں کا مجموعہ. صحافی کو تاریخ کا گواہ کہا گیا ہے. اخبار کسے کہتے ہیں؟ اخبار کہتے ہیں خبروں کی جمع کو. کئی خبریں ایک ساتھ جب مل جائیں تو اخبار ہو جاتی ہیں. تو اخبار کے ذریعے آپ کو صبح صبح بہت ساری خبریں بتا دی جاتی ہیں. صحافی کو تاریخ کا گواہ کہا گیا ہے کیونکہ تاریخ صحافی کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے. جو بھی اخبار میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اس صحافی نے, جس نے لکھا ہے, اس نے سامنے محسوس کیا ہے وہ چیز. کہیں زلزلہ آ گیا, اب زلزلے سے متعلق خبر آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن اس صحافی نے اس زلزلے کو محسوس کیا ہے, اس کو قریب سے دیکھا ہے. اس کے بعد جو بربادیاں ہوئی ہیں, جو آپ کے اخبار میں اس نے لکھا ہے کہ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے, اتنے لوگ پریشان ہیں, اتنے لوگ گمشدہ ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں اس نے اپنی نظروں سے دیکھی اور اس کے بعد وہ لکھ رہا ہے. تو وہ ان چیزوں کا گواہ ہو گیا, اور وقت بدلنے کے ساتھ یہ چیزیں تاریخ بن جاتی ہیں. تو یہ صحافی تاریخ کا گواہ ہو گیا. تو صحافی کو تاریخ کا گواہ کہا جاتا ہے.
جو کچھ آج ہو رہا ہے صحافی اسے دیکھتا ہے اور چھاپ دیتا ہے. آج کی خبر کل تاریخ میں چلی گئی، اس لیے صحافی اس واقعے یا خبر سب سے مستند گواہ ہے. سب سے زیادہ مستند یعنی دلیل والا پکا گواہ وہاں پر موجود ہے، جس کے اوپر یقین کیا جائے، ثبوت موجود ہو جس کے. اخبار یہ خبر نامے وقفہ اشاعت کے لحاظ سے کئی طرح کے ہوتے ہیں. وقفہ اشاعت کا مطلب جو اشاعت کا وقفہ ہوتا ہے. کئی روزنامچے ہوتے ہیں، کئی سہ روزہ ہوتے ہیں، کئی ہفتہ وار ہوتے ہیں، کئی ماہانہ وار اخبار یا روزنامچے آتے ہیں، کئی سالانہ اشاعت ہوتی ہے کئی روزنامچوں کی. تو یہ جو وقفہ ہے کہ کتنے دن کی خبریں اس کے اندر موجود رہیں گی، اس کے مطابق ان کو الگ الگ اقسام میں بانٹ دیا گیا ہے. روزانہ، سہ روزہ، ہفتہ وار، 15 روزہ، ماہانہ، سہ ماہی، شش ماہی اور سالانہ. ان میں ہر ایک کا مقصد اور دائرہ کار مختلف ہے. روز کا ہے تو روز کا مقصد الگ ہے، وہاں پر زبان اتنی صاف نہیں ہوتی ہے، زبان کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا. لیکن جو سالانہ نکلتے ہیں، شش ماہی نکلتے ہیں، چھ ماہی نکلتے ہیں، جو بتایا آپ کو، تو وہ اس کے اندر زبان بہت اچھی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کا ادب ہوتا ہے، اور بہت اچھی خبریں، بہت اچھے انالیسس وغیرہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. روزنامے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ شہر، علاقے، ملک یا دنیا کی خبریں سب سے پہلے اپنے اخبار کے قارئین تک پہنچائیں. جو صحافی ہوتے ہیں، لگن کی ہم نے بات کی، تو لگن ان کی ہر جگہ ہوتی ہے. وہ ہر جگہ پہلے سے پہلے آپ تک خبر پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لگاتار جد و جہد کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس کی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. وہی اخبار اچھا سمجھا جاتا ہے جو تازہ بتازہ خبریں دیتا ہے. کسی اور قسم کے اخبار تازہ خبروں کے لیے نہیں نکالے جاتے، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. یہ اخبار یا رسالے تازہ خبروں پر زور نہیں دیتے، بلکہ کسی خاص قسم کے مضامین اور خبریں شائع کرتے ہیں. کچھ رسائل ادبی تو کچھ کسی اور موضوع کو اپنا دائرہ قرار دیتے ہیں. اب یہاں پر موضوع کے حساب سے بھی ہم اخبار کو بانٹ سکتے ہیں. روزمرہ کے اخبار، جو خبریں دینے والے اخبار ہوتے ہیں، وہ تازہ خبریں لے کر آتے ہیں. ایسی خبریں لے کر آتے ہیں جو آج ہی چیز ہوئی ہے، آج ہی واقعہ وہاں پر واقع ہوا ہے، یا آج ہی حادثہ وہاں پر واقع ہوا ہے، وہ خبریں آپ تک لے کر آتے ہیں. لیکن کچھ اخبار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی توجہ روزمرہ کی خبروں کے اوپر نہیں ہوتا، تازہ خبروں کے اوپر نہیں ہوتا. وہ الگ طرح کی خبریں آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو انالیسس دیتے ہیں خبروں کا، ریسرچ کرتے ہیں خبروں کے اوپر. وہاں پر سرخیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی توجہ لے کر نہیں آتی، وہ آپ کو سوچنے کے اوپر، فکر کرنے کے لیے توجہ دلاتی ہیں، سوچنے پر آپ کو مجبور کر دیتی ہیں. اور یہی اس کے حساب سے ان کے دائرے مقرر ہوتے ہیں کہ کس طرح کی خبریں یہ کور کریں گے، کس طرح کی خبریں اخباروں کے اندر آئیں گی. اس دائرے کار کو پالیسی کہتے ہیں. اخبار کی جیسی خبریں دینے کی پالیسی ہے، وہ اسی طرح کی خبریں دے گا. بزنس سے متعلق خبریں اگر کوئی اخبار چھاپتا ہے تو اس کی پالیسی ہے، وہ اسی کے مطابق خبریں آپ کو دے گا. کچھ اخبار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل کنٹینٹ دیتے ہیں، صرف ہماری پڑھائی سے متعلق چیزوں کو، اس طرح کی چیزوں کو جو ہمارے ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، نئے فیصلے کیا کیا آ رہے ہیں، تبدیلیاں کیا کیا آ رہی ہیں، انہی چیزوں کو وہ اخباروں کے اندر شائع کرتے ہیں، اپنے اخبار میں دکھاتے ہیں. کچھ اخبار ایسے ہوتے ہیں کہ جو گاڑیوں سے متعلق ہوتے ہیں، نئی گاڑی بازار میں کون سی آئی، کس طرح کی، کس کمپنی نے اپنی نئی گاڑی نکالی ہے، کس کمپنی کی گاڑی میں کیا خاصیت ہے، یہ چیزیں اپنے اخباروں میں یہ بتاتے ہیں. تو یہ ان کے دائرے ہوتے ہیں، یہ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور ان پالیسیز کے مطابق ہی یہ اپنی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں. مثلا کچھ رسائل یا اخبار مذہبی ہوتے ہیں، کچھ کھیل سے متعلق، کچھ سائنسی ہوتے ہیں، تو کچھ تعلیمی، اور ان سب دائروں میں کام کرنے والے صحافی ہیں. اور ان کا عمل، صحافت کے کسی روزنامے کے صحافی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ خبروں وغیرہ کو زبان کے اعلیٰ معیار پر شائع کریں. تو جو ان کے گراہکوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی خبریں پیش کرتے ہیں، اسی لب و لعاب میں ان کی خبریں سمٹی رہتی ہیں، جمع رہتی ہیں. اب معیار کی ہم بات کریں، زبان کے معیار کی، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو روزمرہ کے نکلنے والے اخبار ہوتے ہیں، ان کی زبان اتنی صاف نہیں ہوتی، زبان اس معیار پر نہیں ہوتی. جو ہفتہ وار یا سالانہ یا ماہانہ جو اخبار نکلتے ہیں، رسالے نکلتے ہیں، ان کی زبان کا معیار ہوتا ہے، وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ درجے کی زبان ہوتی ہے، بہت صفائی والی زبان وہاں پر ہمیں ملتی ہے. لیکن ایسے فیچر یا مضامین جن کی اشاعت میں تقبیل ضروری نہ ہو، زبان اور ادب کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. اچھے روزناموں میں ایسی صحافی
جھک جاتے ہیں جو زبان اور ادب کے اعلیٰ معیار کو باقی رکھتے ہیں۔ سہ روزہ اور ہفتہ وار اخبار نویسوں کے پاس خبروں کی بہتر انداز میں شائع کرنے کا وقت ہوتا ہے اور ان کے یہاں معیار اجرت کے مقابلے میں اہم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، یہاں پر آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو روز کے اخبار نکلتے ہیں وہاں زبان کا معیار نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر خبریں دیکھی جاتی ہیں کہ خبروں کی کوالٹی کیا ہے، کس طرح کی، کتنی عمدہ طرح کی خبریں آپ لے کر آتے ہیں۔ وہاں زبان کا معیار نہیں دیکھا جائے گا، زبان حد درجے تک کمزور ہو سکتی ہے وہاں پر، اور غلطیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ لیکن ہفتہ وار اور ماہانہ اور سالانہ جو اخبار نکلتے ہیں، جو رسالے نکلتے ہیں، ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ان کو کوئی جلد بازی نہیں ہوتی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ معیار اجرت کے مقابلے میں اہم ہوتا ہے۔ اجرت نہیں، ان کے جلد بازی نہیں ہے، وہاں پر معیار اچھا ہونا چاہیے، تو ان کا زبان کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو ان کے ایڈیٹوریل لکھنے والے مدیر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں۔ بعض اخبار پھر بھڑکیلی سرخیوں کے ساتھ اخبار کو زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بھڑکیلی سرخیاں اس طرح کی ہیڈ لائن جس کو دیکھتے ہی توجہ وہاں پر چلی جائے، اس طرف چلی جائے۔ جیسے ابھی بتایا گیا تھا کہ لال سیاہی سے جب انہوں نے لکھا تو ان کو فوراً اشاعت کی منظوری مل گئی، فوراً ان کی خبر چھاپ دی گئی، ورنہ اتنے دن سے وہ خبر لکھ رہے تھے اور کوئی ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہا تھا، کوڑے کرکٹ میں وہ ڈالی جا رہی تھی۔ تو بھڑکیلی سرخیاں خبروں کو زیادہ تیزی سے لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ 15 روز اور ماہ سے علم و آگہی کی کسی ایک موضوع پر نکالے جاتے ہیں، مثلا سیاسی، ادب، سائنس، تعلیم، کھیل کود، مذہب وغیرہ۔ سماحی اور ششماہی رسائل عام طور پر ادب یا کسی موضوع پر تحقیقی مواد پیش کرتے ہیں۔ جو پہلا نا اشاعت والے میگزین عام طور ہوتے ہیں، جو سالانہ اشاعت جن کی ہوتی ہے، وہ تعلیمی اداروں کی طرف سے نکلتے ہیں۔ ان میں ادارے کے کارہائے نمایاں کی رپورٹ ہوتی ہے اور آنے والے زمانے کے عزائم شائع ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر الگ الگ طرح کی قسمیں بتائی جا رہے ہیں کہ جو سماح اور ششماہی نکلتے ہیں ان کے اندر ادب کے موضوع کے اوپر بات کی جاتی ہے، سائنس کے، تعلیم کے، کھیل کے موضوع ہوتے ہیں، مذہب کے اوپر وہاں پر بات کی جاتی ہے۔ اور جو سالانہ ہوتے ہیں وہ سالانہ زیادہ تر کسی ایجنسی، کسی کمپنی یا کسی ادارے کی طرف سے رپورٹ پیش ہوتی ہے، وہ اس کے سالانہ کام کاج کی اور آئندہ سال جو ہے اس کی کیا ان کی پلاننگ ہے اس کے بارے میں آگاہی دیتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں واقف کراتی ہے۔ اچھی صحافت کے لیے صاف ستھرا اور غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے صحافت کے لیے اور صحافی کے لیے، اور یہیں پر اس کی جان کی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غیر جانبدار یعنی کسی کی طرفداری نہ کرنا۔ خبر آپ نے دی اور خبر کو اپنے طریقے سے اسی طریقے سے اس کو چھاپ دی، یہاں پر آپ نے نہ تو کسی کی طرفداری کی، کسی کی تعریف کی، اور نہ ہی کسی کی برائی کی۔ کسی کی طرف آپ نہیں ہے، صحافی کسی کی طرف نہیں ہوتا، صحافی کا آزاد وجود ہوتا ہے۔ اگر صحافی کسی کی طرف جھکاؤ رکھ لے گا، جھکاؤ پیدا کر لے گا، تو پھر اس کی خبروں کا توازن گڑبڑا جائے گا، پھر اس کی خبریں اعتدال کے مطابق نہیں رہیں گی، اس کی خبریں بے ایمان خبریں ہو جائیں گی۔ صحافی کو توازن برقرار رکھنا چاہیے، وہ کسی کی طرف نہیں ہے، صحافی کا سچائی کی طرف ہے، ایمانداری کی طرف ہے، حق کی طرف ہے، جو سیدھی بات ہے، جو سچی بات ہے وہ بیان کر دی۔ اب آگے جو بھی ہوگا وہ قارئین کے اوپر ہے، مسئلہ حکومت کے اوپر ہے، اور یہی خاصیت صحافی کا لوگوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ اس کی سچائی بولنے کی، حق اور ایمانداری کے راستے پر چلنے کی جو ترغیب ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے صحافیوں کو اسی وجہ سے جیل کا سفر بھی کرنا پڑا ہے، جیل جانا پڑا ہے۔ ایسے اخبار یا رسائل صحیح معنوں میں اپنے قارئین کے ذوق کی تسکین کرتے ہیں۔ دیانتدار صحافت خاص طور پر سیاسی اور سماجی پالیسی کی اخباروں اور رسائل کے لیے آسان نہیں ہے۔ خبروں کو صحیح طور پر پیش کرنا کچھ افراد، گروہ یا حکومت کی ناگواری کو دعوت دے سکتا ہے۔ آزادی سے پہلے حکومت کی نظر اخباروں پر بہت سخت رہتی تھی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب صحافی ایماندار ہو جاتا ہے، جرنلسٹ ایماندار ہو جاتا ہے، تو حکومت کی نظر اس کے اوپر گڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ سچائی لکھتا ہے، اور سچائی حکومت کو اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتی، اور طرح طرح سے اس کو سزائیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دبانے کی اور اپنی طرف موڑنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی حکومت کے اندر یہی ہوتا تھا۔ انگریزی حکومت کے اندر ہمیں طرح طرح کے ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، تو اس وقت جو صحافی تھے، جو سچ لکھتے تھے، حکومت کے خلاف باتیں لکھتے تھے، تو ان کو بھی جیل جانا پڑتا تھا، ان کو بھی کئی طرح کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
کچھ اخبار کے اوپر ان کے صاف گوئی پر تنبیہ کی جاتی تھی، ضمانت طلب کر لی جاتی تھی، اور پھر حکومت کے خلاف لکھنے پر ضمانت ضبط بھی کر لی جاتی تھی، اخبار بند کر دیا جاتا تھا، اخبار کے جو مدیر وغیرہ ہیں ان کو قید کر لیا جاتا تھا۔ یہاں پر مولانا حسرت موہانی کا نام ہے، محمد حسین آزاد کا نام ہے۔ مولانا حسرت موہانی کو ان کی صحافت کی وجہ سے قید کر لیا گیا تھا، کئی بار جیل ہوئی، جیل جانا پڑا ہے۔ مولانا آزاد کا اخبار الہلال بند کیا گیا تھا، وہ بھی آزادی سے لوگوں کو متعارف کرا رہا تھا، آزادی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا۔ آزادی ملنے کے بعد اب ہندوستان میں پریس یا اخباروں پر وہ پابندی نہیں ہے، اخبار اب کھل کر حکومت کے کاموں پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس آزادی کی بھی ایک حد ہے، یعنی پریس اب آزاد ہے، صحافی اب آزاد ہیں۔ انگریزوں کے زمانے پر الگ بات تھی اور اب الگ بات ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹے الزامات آپ لگائیں، ایسی باتیں آپ پیش کریں جس کے پیچھے کوئی ثبوت، کوئی دلائل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ثابت نہیں کریں، تو پھر آپ کو آج بھی جیل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، آپ کو حکومت کے تاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی خبریں چھاپیں، اس طرح کی خبریں لکھیں جس کے آپ کے پاس ثبوت ہوں، آپ ثابت کر سکیں۔ اگر حکومت کسی الزام کو منظور نہ کرے اور کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں، تو آپ اپنی بات کو ثابت کریں کہ دیکھیے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بات میں سچائی تبھی جھلکے گی جب آپ دلائل و ثبوت کے ساتھ بات کو پیش کریں گے۔ ایسی خبر جس میں سچائی کم ہو یا بڑھا چڑھا کر لکھی گئی ہو، جس سے کسی فرد کی توہین ہوتی ہو، وہ اخبار یا صحافی کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ کسی کی توہین نہیں کر سکتے، بے عزتی نہیں کر سکتے، اگر کر دو گے تو وہ آپ کے اوپر کیس کر دے گا، توہین کا کیس کر دے گا، اور بڑی رقم آپ کو جرمانے کی دینی پڑے گی۔ پریس کونسل آف انڈیا ایک نیم سرکاری ادارہ ہے جو اخباروں پر نظر بھی رکھتا ہے، اور نامناسب طریقے سے کوئی صحافی یا اخبار مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ پریس کونسل آف انڈیا بنا ہوا ہے ہمارے یہاں پر، جو اخباروں پہ نظر رکھتا ہے، خبروں پہ نظر رکھتا ہے، اور صحیح طرح کی خبریں چھاپے اس طرح کی کوشش کرتا ہے۔ لگاتار اخباروں سے بات ہوتی رہتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مدیر کے اوپر یا کسی صحافی کے اوپر کوئی الزامات کے بنا کے اوپر گرفتاری کر لی جاتی ہے، حکومت کی تنبیہ آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی طرف سے کورٹ کے اندر حاضر ہوتا ہے، اس کی حمایت کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا قول ہے، اگر توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی کا قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اگر توپ آپ کے سامنے کھڑی ہو تو توپ کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس توپ نہیں ہے تو آپ کے پاس قلم ہے، اپنا قلم نکالو اور اس توپ کے خلاف، حکومت کے خلاف لکھنا شروع کر دو۔ حکومت اپنی توپ کا منہ آپ کی طرف سے ہٹا لے گی۔ حکومت قلم سے ڈرتی ہے، لوگ قلم سے ڈرتے ہیں، توپ سے ڈرنے والے اب نہیں ہیں۔ اخبار رائے عامہ پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے، یعنی عام آدمی کی جو رائے ہے وہ اخبار کی خبروں کے ذریعے بدل دی جاتی ہے۔ عام آدمی کیا سوچتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اخبار اس کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ حکومت پریس کے محکمے کے ذریعے اخبارات میں جو کچھ چھپتا ہے اس پر نظر رکھتی ہے اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا کو جان کر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتی ہے۔ حکومت کا ایک محکمہ ہوتا ہے جو روزمرہ کی خبروں کے اوپر نظر رکھتا ہے، کچھ بھی خبر چھپے وہ حکومت کا آج بھی اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، اور اپنے فیصلوں کے اوپر دوبارہ سرکار نظر ثانی کرتی ہے، یعنی دوبارہ اپنے فیصلوں کو ریوائز کرتی ہے اخبار کی خبروں کے بنا کے اوپر، کہ ہمارے فیصلوں کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، عوام کس طرح سے سوچتی ہے، تو حکومت اپنے فیصلوں کے اندر تبدیلیاں کر لیتی ہے، بدلاؤ لے آتی ہے۔ اخبارات کی رائے عامہ کی طاقت کے پیش نظر سیاسی جماعتیں، سیاسی افراد یا سیاسی گروہ اخبار نکالتے ہیں تاکہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار اور متاثر کر سکے۔ صحافت ایک باعزت، مفید اور طاقتور پیشہ ہے۔ صحت مند، دیانتدار صحافت ملک کے اور ملک کے لوگوں کے لیے ترقی کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحافت سے ہمارا ملک سچائی کے راستے پا سکتا ہے، سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ ہم بے ایمان اور ایسے جو ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں پیسہ، اور کئی طرح کی خامیاں جہاں پر موجود ہیں، ان خامیوں کو اخبار نکال کر سامنے لاتے ہیں، صحافی سامنے لا کر آتے ہیں، اور ایک طرح سے مان سکتے ہیں ہم صفائی کا کام صحافی کرتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے، پریس کونسل کی طرف سے اور عوام کی طرف سے صحت مند صحافت کی ہمت افزائی ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھا ہتھیار ذہن اور ہر قسم کی ترقی میں مددگار بنے۔ یہاں پر کہا گیا ہے آپ کو کہ صحافت ایک اچھا پیشہ ہے جو ملک کی ترقی کے راستوں کو ہموار کرتی ہے، ملک کو ترقی کے راستے کے اوپر گامزن کرتی ہے، لے کر جاتی ہے۔
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بھی اس کا ساتھ دے، عوام بھی اس کا ساتھ دے، جو لوگ ہیں افسر وغیرہ وہ بھی ایماندار صحافی کا، صحت مند صحافی کا ساتھ دیں، تاکہ اس کا حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اس کا حوصلہ بڑھتا رہے اور وہ صحیح طریقے کی خبریں ہمیں دکھاتا رہے۔ اگر اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس کی خبروں کو کچلنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا ہمت ٹوٹ جائے گی، حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ ایمانداری سے کام نہیں کر پائے گا، پھر وہ بے ایمانی کر بیٹھے گا۔ تو یہاں پر حکومت کی اور عوام کی اہمیت بتائی گئی ہے، ان کی رائے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ حکومت اور عوام چاہیں گی تو صحافی ایمانداری سے کام کرتے رہیں گے۔ صحافت ایک باقاعدہ فن ہے، اس کے زمرے میں مندرجہ ذیل چیزیں آتی ہیں۔ اب صحافت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور جن کا ہم آگے مطالعہ کریں گے، جو ہمارے آنے والے اسباق ہیں وہاں پر ان کی پوری طرح ہم مطالعہ کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں۔ زمرے میں جو آ رہے ہیں اس کے فن کے، وہ یہ ہیں: پہلے ہے اداریہ، یعنی ایڈیٹوریل، اخبار میں ہمارے ایڈیٹوریل چھپتے ہیں۔ رپورٹ تیار کرنا، یہ ایک صحافی کا کام ہے، خبریں تیار کرنا۔ نمبر 4 پر ہے اشتہارات کی تیاری۔ نمبر 5 پہ سرخی لگانا، یہ بہت ضروری، بہت اہم کام ہے۔ سرخی سے ہی خبریں دیکھی جاتی ہیں، رپورٹیں دیکھی جاتی ہیں، اداریاں دیکھے جاتے ہیں۔ تبصرہ نویسی، انٹرویو، اور 8واں ہے فیچر لکھنا۔ یہ صحافت کے حصے ہیں، اس کے رکن ہیں، اسی کے ذریعے ہماری صحافت مکمل ہوتی ہے۔ ہمیں صحافت کا فن سیکھنا ہے تو پھر یہ 1 سے لے کے 8 پوائنٹ بھی ہمیں سیکھنے پڑیں گے، ان کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا۔ اب یہاں پر پہلا پوائنٹ ہمارا آتا ہے رپورٹ تیار کرنا۔ رپورٹ اخبار کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم ہماری رائے بناتے ہیں اخبار کے لیے اور اس واقعے یا اس حادثے کے لیے جس کے متعلق رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ صحافی کا بہت اہم کام ہوتا ہے، رپورٹ کے ذریعے ہی صحافی اپنے اچھے صحافی ہونے کا، اپنی صحافت کا اچھا ثبوت دیتا ہے۔ کسی واقعے، حادثے، تقریب یا دیگر حقائق کے مؤثر، معروضی اور مکمل بیان کو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں تمہیدی طور پر حقائق کا پس منظر، مقام، تاریخ، تیاری، اہتمام، مقاصد، عوام کی دلچسپی اور شمولیت بیان کرنے کے بعد اصل موضوع پیش کیا جاتا ہے، جس میں شریک لوگ اور متعلقہ افراد کا ذکر ہوتا ہے۔ جب رپورٹ تیار کی جاتی ہے تو رپورٹ کس موضوع کے اوپر ہے، اس کو کس طرح سے شروع کرنا ہے، کس طرح کی باتیں ہم رپورٹ میں شامل کریں گے، کس طرح کے آنکڑے، عدد و شمار ہم ہماری رپورٹ کے اندر شامل کریں گے، کتنے لوگوں کا ہم انٹرویو ہماری رپورٹ میں شامل کریں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے طے کر لی جاتی ہیں۔ آخر میں تقریب یا واقعے کے نتائج اور اثرات کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر رپورٹ میں 3 پہلو شامل ہوتے ہیں: پس منظر، اصل واقعہ اور اثرات۔ رپورٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو پس منظر کی رپورٹ کیوں لکھی جا رہی ہے، کس موضوع کے اوپر لکھی جا رہی ہے اور اس موضوع کی بات آج کیوں کی جا رہی ہے، وہ اس کا پس منظر ہے۔ کسی بھی بات کے اوپر جب بات شروع ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پس منظر کہلاتا ہے اردو کے اندر۔ تو اس رپورٹ کے بیک گراؤنڈ سے متعلق چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے۔ پھر اصل واقعہ، کہ اب ہم آج اس بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آج کیا بات ہوئی کہ ہم اس بات کو شروع کر کے بیٹھے ہیں، 10 سال پرانی بات کو ہم آج واپس شروع کر رہے ہیں، اس چیز کو شروع کر رہے ہیں، تو وہ اصل واقعے کے اوپر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس رپورٹ کا معاشرے پر کیا اثر ہو رہا ہے، سماج کس طرح سے اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کو ہم رپورٹ کے آخری حصے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ رپورٹ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور طویل بھی، اس کا انحصار واقعہ یا تقریب کے اہمیت اور ضرورت پر ہوتا ہے۔ انحصار یعنی دار و مدار، جیسا واقعہ ہو، جیسا موقع ہو اور جس طرح کی ضرورت ہو اس طرح کی رپورٹ ہوتی ہے۔ رپورٹ مختصر بھی ہوتی ہے اور طویل بھی ہوتی ہے، بڑی چیزیں بھی، بڑا مواد بھی رپورٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ کسی تقریب، سیمینار، سمپوزیم کی رپورٹ لکھی جا سکتی ہے۔ اسکول کی تقریبات جیسے 15 اگست کی نفریات، اسکول کے سالانہ تقریبات کی رپورٹ بھی لکھی جاتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے اخباروں میں بھی سیلاب کی رپورٹ، کبھی کسی ریل حادثہ کی رپورٹ اور پڑھی ہوگی۔ تو طرح طرح کی رپورٹیں ہم اخبار میں پڑھتے ہیں۔ کئی بار جلسہ وغیرہ ہوتا ہے، ان جلسوں کی رپورٹ ہمارے یہاں پر آتی ہے۔ کوئی سیاستداں کوئی بڑا جلسہ کر رہا ہے، اس کی رپورٹ ہمارے یہاں پر آتی ہے۔ کوئی حادثہ ہو گیا، ریل حادثہ ہو گیا، کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا سمندر کے اندر، اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، اس کی پوری ساری باتیں شامل کی جاتی ہے کہ وہاں کیا کر رہا تھا، کیسے پہنچا، کیسے وہ حادثہ ہوا۔ 15 اگست 26 جنوری پہ تقریبیں ہوتی ہیں، ان تقاریب کی ہمارے یہاں پر رپورٹ بنا لی جاتی ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں
کئی واقع ہیں جس کی رپورٹیں بنائی جاتی ہیں۔ ہفتہ بھر پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا ہوا اس کی اگر گردوار بیان کیا جائے تو یہ بھی رپورٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح کھیل کود کے بارے میں رپورٹ لکھی جاتی ہے، علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے بارے میں بھی رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ رپورٹ کی زبان اور اصطلاحات رپورٹ کے موضوع کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے، یعنی جیسا رپورٹ ہم لکھ رہے ہیں اسی طرح کی زبان کا استعمال ہوگا۔ اگر ہم علمی اور ادبی رپورٹ لکھ رہے ہیں تو علمی اور ادبی رویے سے بھرپور ہماری زبان ہوگی، صاف زبان ہوگی۔ اگر ہم 26 جنوری 15 اگست کے پروگرام، بچوں کے پروگراموں کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ بچوں کی تدریس ہے، بچوں کی تربیت ہے، تو پھر اس رپورٹ کے اندر ایسی زبان ہوگی جو بچوں کی زبان ہوگی، جو آسان زبان ہوگی اور ہلکی پھلکی زبان کا وہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ تو موقع محل کے مطابق ہماری زبان بدلتی رہتی ہے، جیسی رپورٹ ہے اسی کے مطابق ہم ہمارے الفاظوں کا انتخاب کریں گے۔ رپورٹ کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے واقعاتی یا حادثاتی رپورٹ۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں پر کوئی واقعہ پیش آ گیا، اب اس کی فوراً رپورٹ کی جائے گی اور اگلے دن کے اخبار میں آپ کو پیش دی جائے گی، تو یہ واقعاتی یا حادثاتی رپورٹ ہوگی۔ تحقیقاتی رپورٹ، کوئی تحقیق کی ہے کسی صحافی نے، کسی مدعے کے اوپر چھان بین کی ہے، نکال کر اور لے کر آیا، یا پھر کوئی نئی چیز کی تحقیق کی گئی ہے، نئی ایجاد ہوئی ہے کسی چیز کی، تو وہ تحقیقی رپورٹ کے اندر پورا کا پورا مواد اس کا فراہم کرایا جائے گا۔ تجزیاتی رپورٹ، کسی مدعے کا انالیسس کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ساری باتیں کھول کھول کر واضح کی گئی ہیں، سمجھایا گیا ہے، تو وہ تجزیاتی رپورٹ کے اندر آ جائے گی۔ تاثراتی رپورٹ، کسی چیز کا، کسی رائے کا، کسی گورنمنٹ کی پالیسی کی یہاں پر کس طرح سے لوگوں کے اوپر اثر ہوا ہے، وہ تاثراتی رپورٹ بنائی جاتی ہے۔ افواہی رپورٹ، کہ افواہ سے متعلق چیزیں اس رپورٹ کے اندر شامل رہتی ہیں، وہ افواہی رپورٹ۔ ان سب میں سب سے آسان اور عام واقعاتی رپورٹ ہے، واقعاتی یا حادثائی رپورٹ۔ سب سے زیادہ اسی کو رپورٹ کیا جاتا ہے، اور اخباروں میں پڑھتے ہیں کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور جو خبر ہمیں ملتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، وہ ہماری رپورٹ ہوتی ہے، تو واقعاتی رپورٹ یا حادثاتی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس میں دیکھ کر، سن کر اور کبھی کبھی سوالات کر کے مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم مختلف رپورٹوں کے نمونے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ نمونے دیے گئے ہیں رپورٹوں کے، وہ رپورٹیں آپ کو دیکھنی ہیں۔ پہلا نمونہ رپورٹ ہے رپورٹ نمبر 1، سویتا رانی اور عید ملن۔ یہ اس طرح سے اخبار میں آپ کو ہیڈنگ دکھے گی اور اس کے بعد یہ رپورٹ نظر آئے گی، اور اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسی سے متعلق، ہیڈنگ سے متعلق چیزیں آپ کو سمجھنے کے لیے ملیں گی۔ 11 جنوری دہلی پبلک ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے منعقد عید ملن کی تقریب میں سویتا رانی شرکت کے لیے تشریف لائی۔ کمیٹی کے ممبران کے علاوہ اس تقریب میں شہر کے اہم افراد اور صحافی شریک تھے۔ یہ آپ کو نمونہ دیا گیا ہے کہ اس طرح سے رپورٹ بنائی جاتی ہے، آپ کو سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر اس کو سمجھنا نہیں ہے، آپ کو سیکھنا ہے کہ رپورٹ اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ آپ کے امتحان میں بھی آپ سے رپورٹ بنوائی جائے گی، رپورٹ لکھوائی جائے گی، تو آپ کو اسی طرح سے رپورٹ لکھنی ہے۔ موضوع جو بھی آپ کو دیا جائے اس موضوع کو آپ کو لے لینا ہے اور اس موضوع کے مطابق آپ کو اپنی بات کہہ دینی ہے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ اسی طرح سے ہیڈنگ بنائی جائے گی، اسی طرح سے تاریخ اور جگہ لکھی جائے گی، اور اس کے بعد ساری کی ساری رپورٹ کہ کیا کیا اس تقریب میں ہوا، کیا کیا اس جلسے میں ہوا، کیا کیا اس واقعہ یا حادثے کے اندر ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دینی ہے۔ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تقریب کا آغاز بچوں نے ایک گیت سے کیا جو قومی یکجہتی سے متعلق تھا۔ سویتا جی بہت خوش تھیں اور مسکرا کر لوگوں سے مل رہی تھیں۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے سویتا جی سے سیاسی سوالات کرنا شروع کر دیا، جسے انہوں نے پسند نہیں کیا اور لوگوں کو ٹالنا چاہا۔ لوگ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب سوالات اور شور بہت بڑھ گیا تو کمیٹی کے ذمہ داران تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں وہاں سے واپس لے گئے، اور تقریب میں آئے ہوئے لوگ بہت مایوس دکھائی دے رہے تھے اور عید ملن کی تقریب کو سیاسی رنگ دینے پر اعتراض کر رہے تھے۔ یہ خبر ہو گئی، ایک رپورٹ ہو گئی، اس کو اخبار میں شائع کر دیا جائے گا اور آپ اس کو پڑھ کر اس جلسے سے متعلق معلومات کو حاصل کر سکیں گے۔ بس اسی طرح سے آپ کو مختصر انداز میں رپورٹ لکھنی ہے۔ رپورٹ نمبر 2 ہے کمزور طبقات کے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی سخت ضرورت ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی بہتر مستقبل کے لیے سماج کے کمزور طبقات کو اچھی تعلیم دینے کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے اساتذہ کے ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی بہتر تعلیم مہیا کرائی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے سماجی برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ غریب بچوں کو جتنی اچھی تعلیم دی جائے گی، ملک کا مستقبل اتنا ہی زیادہ تابناک ہوگا۔
ताबनाक यानी चमकदार होगा, रोशन होगा। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की ईच वन टीच वन की अपील को दोहराते हुए कहा कि ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो तलबा में उस फिक्र को फरोग दें कि हर तालिब इल्म एक अनपढ़ को शख्स को तालीम दे। यहाँ पर रिपोर्ट का तरीका आपको देखना है कि किस तरह से रिपोर्ट पेश की जा रही है। उन्होंने गैर सरकारी तंजीमों से जोर देकर कहा कि वो नाख्वानदगी को ख़त्म करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि हुकूमत तन्हा इस काम को नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जब लोगों में तालीम आम हो जाएगी तो समाज की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने में आसानी होगी। क्योंकि अभी कहा था कि अगर हमारे तबके में, हमारे समाज में तालीम होगी तो फिर जो हमारे बुराइयां हैं, खराबियां और खामियां हमारे मुआशरे के अंदर हैं, जो गलतियां और कमियां हम करते हैं, वो गलतियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो जब हमारे में ख्वानदगी बढ़ेगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो आबादी पर आसानी से काबू पाया जा सकेगा। इसके लिए बेदारी पैदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि केरला में इस बात का सबूत मौजूद है। वहाँ पर 100% तालीम है, जिसकी वजह से आबादी में सिर्फ 1.2% इजाफा हुआ है। यानी जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पर आबादी कम होगी या तवाज़ुन के मुताबिक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 45 के मुताबिक सभी रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो 14 बरस की उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराए, और आइन की 60वीं तरमीम के मुताबिक हर सूबाई हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों की इब्तदाई तालीम उनकी मादरी ज़ुबान में दी जाए। ये वज़ीर आला की कही हुई बात की रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है। तो हक़ाइक़ इसको कहेंगे कि किसी की हक़ाइक़ है या कोई हादसा है तो वो हम इस तरह से रिपोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट है हमारी, जामिया का तरबियती प्रोग्राम बराए उर्दू असातिज़ा। 11 जनवरी 10 बजे सुबह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में 21 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह वाइस चांसलर की सदारत में हुआ। डीन फैकल्टी तालीम ने मेहमान खुसूसी डॉक्टर सलामतुल्लाह का इस्तकबाल करते हुए उनके तालीमी कारनामों पर रोशनी डाली और उन तमाम असातिज़ा का भी इस्तकबाल किया जो दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूलों से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए थे। शोबा के सदर ने तरबियती प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए उसके अगराज़ व मकासद वाज़ेह किए। मेहमान खुसूसी ने इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाने पर शुक्रिया अदा किया और मसरत का इजहार किया। तो मुख्तसर तरीन आपको लिखना है, समझ के लिखना है, सोच के लिखना है, और इस तरह से बनाना है कि जैसे वो प्रोग्राम आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्या क्या वहाँ पर हुआ, उस चीज़ की आपको रिपोर्ट बनानी है। उन्होंने उर्दू की तदरीस के लिए जदीद तरीक़ा और तकनीक के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और इस किस्म की तरबियती प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाकिद करने की अहमियत को वाज़ेह किया। सदर जलसा के शुक्रिया के कलमात से जलसे का इख्तिताम हो गया। ये यहाँ पर ये रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई। आगे आते हैं रिपोर्ट नंबर 4, और यह है हादसाती रिपोर्ट। कोई हादसा पेश आ गया तो उसकी खबर किस तरह से बनाई जाएगी, वही तरीका है, वही अंदाज है लिखने का कि जगह का नाम और तारीख वगैरह देके अब क्या हादसा पेश आया उस हादसे की पूरी तस्वीर कशी कर देनी है, पूरी तरह उस हादसे के बारे में लोगों को बता देना है। नई दिल्ली 12 जनवरी, हेडिंग है पिंक लाइन्स बस की जद में आकर तालिब इल्म की मौत। मगरबी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में आज एक तेज रफ्तार बस के पहले पहिए की जद में आकर एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने बस में आग लगा दी। तालिब इल्म का नाम पंकज शर्मा है। बस ड्राइवर को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे उत्तम नगर से 11वीं क्लास में पढ़ने वाला तालिब इल्म पंकज साइकिल से घर आ रहा था। पंखा रोड सी पॉइंट के करीब तेज रफ्तार से आ रही पिंक लाइन बस ने उसको पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पंकज का सर बस के पहिए के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये बस रूट नंबर 883 की है। मौका वारदात पर काफी लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बस में आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह उसने भीड़ पर काबू पाया। बाद में बस ड्राइवर ईश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज शर्मा प्रताप गार्डन इलाका में रहता था और उसके बाप का नाम पीडी शर्मा है। मामले की तफ्तीश की जा रही है और कोई सबूत है, कोई गवाह उस जगह मौजूद है, वो अपना बयान देना चाहे तो वो भी हम इस रिपोर्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं, चाहे उसका नाम देकर या उसके नाम के बगैर भी हम यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर उसका गवाह, उसका बयान शामिल कर सकते हैं। रिपोर्ट नंबर 5, खेलकूद से मुतालिक रिपोर्ट का एक नमूना देखिए। हिंद के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई मेहनत पर पानी बरपा। तो ये खेलकूद से मुतालिक खबर है और इसकी हेडिंग है हिंद के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई मेहनत पर पानी पड़ गया। मेलबोर्न 27 दिसंबर,
آسٹریلیا اور ہندوستان کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل آج بارش کی وجہ سے وقت سے پہلے ختم کر دینا پڑا، جبکہ میزبان ٹیم نے پہلی اننگز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 332 رن بنا لیے تھے۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ کو آج چاہے کہ وقفے سے دوران ذرا پہلے روک دینا پڑا، جب زوردار بارش شروع ہو گئی اور پورا میدان جل تھل ہو گیا۔ جل تھل یعنی پورے میدان میں پانی بھر گیا۔ میچ کے عہدیداران بقیہ 3 دنوں میں روزانہ طے شدہ وقت میں 1 گھنٹے کا اضافہ کرنے پر رضامند ہو گئے تاکہ برباد وقت کو پورا کیا جا سکے۔ کھیل کے پہلے دن کا بیشتر وقت بھی بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ کل کے 3 وکٹ پر 138 رن سے آگے کھیلتے ہوئے آج آسٹریلیا نے اسکور میں 194 رن کا اضافہ کیا۔ یاد رہے آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ 285 رن سے جیت چکا ہے۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ سڈنی میں 2 جنوری سے کھیلا جائے گا۔ یہ یہاں پر اس طرح سے کھیل کود کی رپورٹ بن گئی۔ تو رپورٹ بنانے کے طریقے آپ کو دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم صحافت کے فن سے متعارف ہو گئے، صحافت کا طریقہ ہم جانیں کہ صحافی کس طرح سے بنا جائے، کیا کیا طریقے ہیں اور کیوں ہتھیار ہیں صحافی کے، کن ہتھیاروں سے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتا ہے، کس ہتھیاروں سے اپنے آپ کو بلند رکھتا ہے، ان لوازمات کے بارے میں ہم نے یہاں پر بات کی۔ اور ساتھ ہی ہم نے رپورٹ بنانا سیکھا۔ کئی طرح کی رپورٹ ہمارے یہاں پر سبق میں شامل ہے۔ ان رپورٹوں کو بنانے کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، بار بار آپ کو بنانا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ رپورٹ اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ فوراً رپورٹ بناتے ہیں۔ یہاں پر یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ الوداع۔